अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह सबसे पहले लाइक करने वालों के लिए स्पेशल थैंक्स, स्पेशल दुआएं और स्पेशल शुक्रिया। उसके बाद मुझे याद आया, परसों या तरसों मुर्शिदा जहां नाम से एक आईडी है, मेरे चैनल पर कमेंट करती हैं, मेरी सब्सक्राइबर हैं, बहुत जो है दिल से उनकी बेटी के लिए दुआएं। उन्होंने मुझे कमेंट किया था जब मैंने जो है शहबाज भाई, शहबाज है ना, शहजाद है, शहबाज है ना, शहबाज तैमूर, हाँ ऐसा ही नाम है ना, उनकी बेटी की पैदाइश पर उनको मुबारकबाद दी थी, उनकी बेटी के लिए दुआएं दी थी। तो हमारी प्यारी सी सिस्टर जो है मुर्शिदा जहां, इन्होंने कमेंट किया कि इनकी भी प्यारी सी बेटी हुई है, आई थिंक 1 महीने की है, और इन्होंने उसका नाम रखा है शहजादी खान। तो इनकी रिक्वेस्ट थी कि इनकी बेटी के लिए भी दुआएं की जाए। वैसे तो मैंने कमेंट में शायद लिखी भी थी, लेकिन मैंने इनसे वादा किया था कि मैं अपने रिएक्शन में भी आपकी बेटी का नाम लूँगी और उसके लिए दुआएं करूँगी। और आप सब ने भी दुआ करनी, और सबके बच्चों के लिए, यार ना सिर्फ बेटियों के लिए बल्कि बेटों के लिए भी आप सब जो है हमेशा दुआ किया करें। देखें, हमें नहीं पता होता कि आगे नसीब क्या है, लेकिन कभी कभार हम मुआशरे में ऐसी चीज़ें देखते हैं कि हमारा दिल दहल जाता है। अगर हम लोग और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सबके बच्चों के लिए, अपने बच्चों समेत सबके बच्चों के लिए अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी दुआएं ज़रूर कर सकते हैं। बस दिल में मुनाफिकत को जगह नहीं दें, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और प्यारी सी दोस्त मुर्शिदा जहां साहिबा की प्यारी सी बेटी, क्या नाम था जी, हाँ शहजादी खान, शहजादी खान के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपकी बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत अच्छे करे, और आपको उसकी खुशियाँ देखना मनाना नसीब करे, और ज़िंदगी में कभी भी कोई भी दुख उसको ना सताए, और किसी की बेटी किसी के बेटे को कोई दुख ना सताए। अल्लाह हम सब के बच्चों समेत आपकी बच्ची को भी बहुत सारी खुशियाँ, तरक्कियाँ, कामयाबियाँ और खुशहालियाँ नसीब करे। अल्लाह ताला हमारे मुमालिक को भी, हमारे वतन को भी खुशियाँ, खुशहालियाँ और तरक्कियाँ नसीब करे। अगर हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो हम लोग भी करेंगे। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जी जनाब, सितारा ने अपने आज के ब्लॉग में मैसेज दिया कि फ़ातिमा जो है वो बहुत खुशी के साथ दादी और फुप्पो के पास रह रही है, वो रहना चाहती थी, जब ही सितारा ने उसको रोका। वरना सितारा का कहना ये था कि जैसे आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत से हेटर जाके उसको कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि फ़ातिमा को भेजो, तुमने ज़बरदस्ती रोका हुआ है। तो भाई हमने तो कभी भी फ़ातिमा को बांधे हुए नहीं देखा, बल्कि सितारा जहाँ जाती है उस बच्ची को साथ लेकर जाती है। उसकी इतनी अच्छी आउटिंग हो रही है, इतने अच्छे माहौल में है वो। और सितारा का कहना ये भी था कि जब वो कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही थी तो ट्रेन में रास्ते में जो है इनका स्टेशन भी पड़ता है गांव का, तो सितारा का कहना यही था कि मैंने उससे कहा कि आपको गांव छोड़ देते हैं। तो फातिमा ने कहा कि नहीं फूफो, मुझे आपके साथ ही जाना है और वहीं रहना है। सितारा का कहना ये भी था कि मेरी माँ उसको तरबियत दे रही है, और वाकई यार शादी से पहले जो है बहुत सारी चीज़ें सीखनी सिखानी पड़ती हैं, और गांव के माहौल और शहर के माहौल में बहुत फ़र्क होता है। काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी सिखानी पड़ती हैं, और जब दादी भी है, फुप्पो भी है और वो सिखा रही हैं तो ये अच्छी बात है। और इसके अलावा सितारा ने जनाब तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे पहले तो दुल्हन का नाक छिदवा लिया गया है, बहुत खुशी की बात है जनाब, तैयारियां हो रही हैं। लड़के वालों के घर में भी तैयारियां शुरू हैं। हाँ, लड़के वालों के घर से याद आया, फ़ातिमा की जो जेठानी है वो गई हुई हैं हनीमून पर। जी बिल्कुल, आई थिंक सवात में इस वक्त वो घूम रहे हैं, और उनके भी ब्लॉग्स आ रहे हैं हनीमून के, पिकनिक के, आउटिंग के, कुछ भी कह लीजिए। साथ के साथ यहाँ थोड़ी सी बात करूँगी डीडी से रिलेटेड। जी बिल्कुल, डीडी ने अपने आज के ब्लॉग में बताया, आज या नहीं कल के ब्लॉग में बताया कि फ़ातिमा और डीडी के बीच में सब कुछ ठीक है। और डीडी का कहना ये था कि लोगों ने अफवाह छोड़ी है, रूमर क्रिएट किया है कि भाई मैंने फ़ातिमा को डिवोर्स दे दी है या हमारे बीच में डिवोर्स हो रही है। उसका कहना ये था कि फ़ातिमा मेरे 3 बच्चों की माँ है, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं फ़ातिमा को छोड़ दूं। वैसे तो फ़ातिमा की 2 बेटियां हैं, लेकिन अली को भी उसने अपनी औलाद की तरह ही रखा हुआ है। तो डीडी का कहना ये था कि ये अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी हो कि मैं फ़ातिमा को तलाक दूं, मैं फ़ातिमा को छोड़ दूं। हम बिल्कुल ठीक हैं, आपस में बहुत अच्छे हैं। आप लोग सब हमारी रूटीन्स भी देख रहे हैं, और बहुत जल्दी फ़ातिमा वापस अपनी व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर लेगी। जी बिल्कुल, हम रूटीन्स तो देख रहे हैं डीडी भैया, कि सॉरी कि जो है आप बच्चों को अकेले घुमाने लेकर जा रहे हो, बच्चों को अकेले जो है वो चीज़ें दिला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अगर आप लोग ग्रॉसरी के लिए भी जाते हो तो आपकी वाइफ आपके करीब करीब नहीं दिखती, आपसे काफ़ी फासला रखकर चल रही होती है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि आप दोनों के बीच में अनबन चल रही है। चलो डिवोर्स ना सही, लेकिन अनबन चल रही है, तो बीवी को रिस्पेक्ट दो, इज़्ज़त दो। अगर बीवी एज में बड़ी भी, हालांकि 15 साल बड़ी नहीं है, ये जो शोशा छोड़ा है लोगों की आदत है मसाले लगाना। आप यकीन कीजिए, अगर ये 15 साल कहा है ना लोगों ने, तो यकीन 7 या 8 साल का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा नहीं। आप समझ जाया करें, लोग 50% अपने साथ से साथ लगा देते हैं।
تو اگر ایج بڑی بھی ہے، جب عورتیں اپنے سے 10 سال 5 سال 7 سال 15 سال بڑے شوہر کے ساتھ بھی گزارا کر لیتی ہیں تو مرد کیوں نہیں کرتے؟ ان کے خاندان میں ہم دیکھ رہے ہیں شادیاں ہو رہی ہیں تو لڑکے کی ایج کتنی ہے، بچوں کی ایج کتنی ہے، تو اس سے اتنا واضح فرق دکھائی دیتا ہے۔ تو پھر اگر عورت کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اس کو محبت کا حق نہیں ہے، اس کو عزت کا حق نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ چیز بھی دیکھو کہ تمہاری بیوی کا دل جس بات پر دکھا ہے وہ صرف یہ ہے دوستو کہ اس نے اپنی بیوی کو ڈس رسپیکٹ کیا ان غیر خواتین کے سامنے۔ مین مدعا یہ ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو منائے اور آئندہ کے لیے عقل کے ناخن لے۔ ایسی بازارو عورتیں تو آتی جاتی بہت ملتی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی یہاں شیئر کرنی تھی جناب، آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایک پاکستانی ولاگر تھیں RJ مہوش کے نام سے، جن کے تقریباً سال ہونے والا ہوگا، ہاں، ان کی بیٹی تھی، کیا نام تھا، مسکان، ٹھیک ہے۔ RJ مہوش کی بیٹی مسکان جو تھی، اس کی آئی تھنک اس نے خود کو ختم کیا تھا، ایسے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پہلے اس کے منگیتر نے خود کو کیا اور پھر بعد میں کچھ عرصے بعد یہ لوگوں کے تانوں اور باتوں سے تنگ آ کر دکھ میں اس نے بھی کر دیا تھا۔ تو یہ جو RJ مہوش تھی، اس کے بارے میں اس کے مطلب میں نے بھی کور کیا تھا اس سٹوری کو اور آپ لوگوں کو شیئر کیا تھا۔ آئی تھنک ابھی بھی میرے چینل کے اوپر وہ ویڈیو پڑی ہوگی۔ RJ مہوش جو کل مجھے اسکرولنگ کرتے ہوئے دوبارہ دکھیں اور وہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی کیا سٹوری ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ RJ مہوش جو ہیں، مسکان ان کے پہلے ہسبینڈ کی بیٹی ہیں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بہت کم عمری میں ان کی شاید سوتیلی ماں تھی، کیا پوری سٹوری میں نہیں جانتی، لیکن RJ مہوش جو ہے اس کو بہت کم عمری میں سیل کر دیا تھا۔ اس کی ماں نے 1 لاکھ کے عوض ایک شخص پہ بیچ دیا تھا جو کہ عمر میں اس سے اچھا خاصا بڑا تھا۔ اس کے ساتھ شادی ہوئی اور اس کے بعد وہ جو ہے کچھ نشیڑا بیوڑا سا تھا، وہاں سے جو ہے RJ مہوش کی 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، آئی تھنک 5 بچے تھے، اور پتہ نہیں وہ مر گیا یا ڈیورس ہوئی، جو بھی ہوا خیر۔ اس کے بعد RJ مہوش کہتی ہیں کہ 12 سال انہوں نے اپنے بچوں کو پالا پرورش کی، اکیلی رہیں، ٹھیک، اور اس تمام عرصے میں انہوں نے شادی نہیں کی بلکہ اپنے بچوں کے لیے محنت کی۔ اسی محنت کے سلسلے میں یعنی 8 سال اس طرح اور 4 سال یا 5 سال جو بھی ہے اس نے YT چینل بنایا، 4 سال سے اس نے YT چینل بنایا ہوا ہے۔ اچھا، وہ کہتی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی کچھ سال پہلے، آئی تھنک 2 یا 3 سال پہلے، اس نے اس شخص سے شادی کی جو اب اس کا دوسرا شوہر ہے، اور وہ کہتی ہے شادی اس نے اس لیے کی کیونکہ اس کا بیٹا جو ہے، بڑا بیٹا اس کا ذیشان، وہ جو ہے بہت الہڑ ہو گیا تھا، وہ مطلب اس کی تربیت خراب ہو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، باپ سر پہ نہ ہو تو بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، ماں سے تو اتنا نہیں ڈرتے نا بچے، خاص طور پر بیٹے، ان کو باہر دوستیاں ملتی ہیں اور ان دوستیوں کی وجہ سے بچے اکثر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کہتی ہے میرا بیٹا بگڑ گیا تھا، اور بیٹی بھی جو ہے جس نے بعد میں اپنے آپ کے ساتھ یہ کر لیا، مسکان جو تھی، مسکان زہرا نام تھا، جو فوت ہو گئی تھی، تو کہہ رہی ہے کہ وہ بھی اپنی مرضی سے اس یونس نامی شخص سے شادی کر رہی تھی، جو کہ جس کی پھر بعد میں آپ سب نے سنا کہ ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو یہ بندی کہتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں ان کی تربیت بگڑ رہی تھی، میرے بچے میرے ہاتھ سے نکل رہے تھے، مجھے مجبوراً ایک مرد کا سہارا چاہیے تھا اور معاشرہ اور گاؤں کے لوگ بھی مجھے جینے نہیں دے رہے تھے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے اس شخص سے شادی کی، اس شخص سے شادی کے کچھ عرصے بعد جس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، پھر اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اچھا اس کا نام بھی اس نے مسکان ہی رکھا ہے۔ اس کے بعد یہ خاتون ابھی 6 منتھس کی جو ہے وہ اگین پریگننٹ ہے، جوان عورت ہے کیونکہ اس کی پہلی شادی بہت کم عمری میں ہوئی تھی۔ تو وہ یہ کہتی ہے کہ اب وہ دوبارہ پریگننٹ ہے، لیکن اس کا یہ جو دوسرا شوہر ہے اس کے ساتھ اب اس کے گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں، آپس میں ان کی جو ہے وہ کافی چیزیں خراب ہو گئی ہیں، یہاں تک معاملات بگڑ گئے ہیں کہ پولیس تھانے تک بات چلی گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے دھمکانا شروع کر دیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تم اپنا گھر جو ہے وہ میرے نام لکھواؤ، جبکہ وہ گھر جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میری YouTube کی انکم سے ہے، میں نے بہت محنت کی ہے، اور اس نے مجھے حیرت یار، نام اسے یاد ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کے نام لیے YouTube کے تھرو، جن لوگوں نے اس کی ہیلپ کی، کسی نے 4 لاکھ، کسی نے 2 لاکھ، اس طرح لوگوں نے اس کی بہت امداد بھی کی اور چینل کی انکم بھی آتی رہی۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں نے 5 یا 6 مرلہ زمین خریدی اور اس کے اوپر میں نے ایک گھر تعمیر کیا جو کہ ابھی مکمل نہیں ہے، اس گھر میں بہت سارا کام ہونا باقی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ پہلے کولیبریشن کی ویڈیوز بھی بناتی ہوتی تھی، اور اس کے ہسبینڈ نے شادی کے بعد اس پر یہ پابندی لگائی تھی کہ تم کسی خاتون سے بھی، کسی عورت سے بھی نہیں ملو گی، کوئی بھی یوٹیوبر عورت تم سے ملنے کے لیے نہیں آنی چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ 2 سال سے میں نے اپنے ہسبینڈ کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا ہے، لیکن میرا یہ شوہر جو ہے میرے خرچے نہیں اٹھا رہا ہے، اور میرے بچوں کا کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ان کا، ہاں اس کا پہلا ہسبینڈ مرا نہیں ہے، میرا خیال ہے ڈیورس ہوئی تھی، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میرا یہ شوہر کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس شوہر کے پاس چھوڑا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے تو 12 سال ان بچوں کو اکیلے پالا ہے، اور اگر میں نے انہیں چھوڑنا ہی ہوتا تو میں پہلے ہی چھوڑ چکی ہوتی، تو میں نے انہیں تو چھوڑنا نہیں تھا۔ اور یہ ساری باتیں میرے خیال سے دوستو شادی کے ٹائم اس بندی کو اس کے ساتھ کلیئر کر لینی چاہیے تھی۔
خیر یہاں تک نوبت پہنچ آئی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں یا تو تمہیں ختم کر دوں گا یا کچھ اور کر دوں گا، یہ گھر میرے نام کر دو اور یہ چینل ڈیلیٹ کر دو، اور تم جو ہے کوئی کام نہیں. وہ کہتی ہے کہ میرا چینل جو ہے اس کی پابندیوں کی وجہ سے بہت زیادہ نہیں چل رہا ہے، مجھے زیادہ انکم نہیں ہو رہی ہے. ابھی پچھلے مہینے وہ کہتی ہے کہ میرے 40,000 روپے آئے ہیں. اس سے پہلے وہ کہتی ہے کہ جب حالات اچھے تھے تو 2-3 لاکھ 4 لاکھ اس طرح اس کے چینل سے اسے مل جاتا تھا منتھلی. وہ کہتی ہے کہ اب میرے چینل کے حالات بہتر نہیں ہیں اور میرا ہسبینڈ جو ہے مجھے چینل کی گرومنگ کے لیے جو ہے آزادی بھی نہیں دے رہا، دوسروں کسی کے ساتھ کولیبس کی ویڈیو بنانا اور دوسرے یوٹیوبرز کے ساتھ میٹ اپ بھی نہیں رکھنے دے رہا. چلو یہ تو اکثر ہسبینڈ جو ہے وہ ہوتے ہیں اس طرح کے سخت طبیعت ہوتے ہیں، وہ نہیں ہر بات کو مانتے. لیکن وہ بندی یہ کہتی ہے کہ یوٹیوب سے میری انکم بھی نہیں ہے اور میرا شوہر گھر کے اخراجات کے لیے بھی مجھے پیسے نہیں دیتا. یہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے ہسبینڈ کی بھی غلط ہیں، لیکن کچھ سوال یہاں پر اس آرجے مہوش پر بھی اٹھتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ 1.5 لاکھ روپیہ اس نے جو ہے یہ مجھے خرچہ دیتا تھا، تو 1.5 لاکھ روپیہ، حالانکہ اس کی ابھی صرف ایک بیٹی ہے تم سے اور دوسرا بچہ بھی ہونے والا ہے، تو 1.5 لاکھ روپیہ کوئی معمولی رقم تو نہیں تھی. ہاں اب پاکستان میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، لیکن پھر بھی 1.5 لاکھ روپے اچھی خاصی اماؤنٹ ہے جس سے گھر تمہارا شاید میرے خیال سے اچھے سے چل سکتا ہے. تو یہ بندی کہتی ہے کہ اچھا اس کی باتوں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ اس سے ڈیمانڈز رکھتی تھی کہ مجھے شاپنگ کرواؤ اور مجھے جو ہے میرا گھر کمپلیٹ کرواؤ، کیونکہ اس نے کہا کہ پچھلے دنوں وہ اس کو دبئی لے کر گیا ہوا تھا اور جو ہے گھومنے پھرنے نہیں دیا، باہر نہیں لے کر گیا، سوتا رہتا تھا، کمرے میں بند کر کے جاتا تھا. یہ ساری چیزیں تو غلط تھی ہی، لیکن یہ جو بار بار شاپنگ کی ڈیمانڈ تھی، سب کچھ تھا. پھر اس سے یہ کہتی تھی کہ اب میرا گھر جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، اس کو تم بنوا کر دو. اب اس کے گھر کی نا میرا خیال ہے چھت کے اوپر یہ کہہ رہی ہے کہ پردی جس کو کہتے ہیں 4 دیواری اور فرنٹ کی پردی، وہ جو ہے انکمپلیٹ ہے. یہ کہتی ہے کہ مجھے وہ بنوا کر دو. اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ ڈیمانڈز اس کی پتہ نہیں، گھر کا پچھلا حصہ کہہ رہی تھی پلسٹر نہیں ہوا ہوا اور بھی کچھ. تو یہ بندی کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ میں اس گھر پر پیسہ تب لگاؤں گا اور یہ جتنا بھی اس کا کام بقایا ہے وہ میں تب کرواؤں گا جب تم یہ گھر میرے نام لکھو گی. تو بڑی حیرت کی بات ہے. اور ہاں یہ بھی اس نے بتایا کہ اس گھر کا جو ہے وہ انتقال بنا ہوا تھا اور زمین جو خریدی، اور وہ کہتی کہ صرف 1 مرلہ زمین کا انتقال نہیں تھا جس کا 1.5 لاکھ روپیہ اس کے ہسبینڈ نے دیا تھا. وہ کہتی ہے وہ 1.5 لاکھ روپے اس نے دیا ہے، باقی وہ کہتی تھی کہ حق مہر میں کوئی بھی چیز اس نے مجھے نہیں دی، نہ زمین کا کوئی ٹکڑا میرے نام لکھا، نہ شادی نکاح کی تقریبات میں کہیں پر بھی اس نے مجھے گولڈ کی کوئی بھی چیز گفٹ کی، یعنی بالکل بھی کچھ بھی نہیں دیا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی پھر ایسی کون سی چیز تھی کہ آپ نے اس سے شادی کی، نہ آپ نے اس سے زمین لکھوائی، نہ آپ نے اس سے گولڈ لیا، اور بلکہ اب جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ اپنا گھر بھی میرے نام کر دو. تو مجھے چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وجہ کیا ہے. دوستو آپ بھی بتائیے گا کہ اس میں غلطی کس کی ہے، غلطی کس کی ہے. یہاں شوہر بھی لالچی تو دکھ رہا ہے کہ اس کا حق نہیں بنتا اس گھر کے اوپر. وہ کہتی ہے کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اور میں نے پولیس اسٹیشن میں اپنے جو ایریا کا ان کا پولیس اسٹیشن ہے وہاں جا کر کمپلین لکھوائی ہے کہ کبھی بھی اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار میرا ہسبینڈ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے گھر پر آئے، میرے دروازے پر آئے. وہ کہتی ہے مجھے اس سے جان کا خطرہ ہے. نوبت یہاں تک آ گئی ہے. یار عورتوں کی زندگی مشکل ہے یا معاشرہ جینے نہیں دیتا، سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہیں آ رہی بالکل بھی. ویسے ایک چیز ہے، کافی عرصہ پہلے میں نے بات کی تھی کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ تعلیم کی کمی بھی ہے، شعور کی کمی بھی ہے. پتہ نہیں کیوں جو ہے میرا بہت اس چیز کے اوپر بار بار دھیان جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس قسم کی کاؤنسلنگ کلاسز ہونی چاہیے جہاں مردوں کو عورتوں کو جینا سکھایا جانا چاہیے، پیرنٹنگ سکھائی جانی چاہیے. یار مجھے چیز سمجھ نہیں آتی. آئی تھنک پیرنٹنگ نہیں سکھائی جاتی، ہماری بکس میں بھی ایسی چیزیں نہیں ہوتی اور ہم لوگ خود اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں جو کہ اچھی چیز نہیں ہے. دیکھو اگر اس بندے نے اس سے شادی کی پھر اولاد بھی پیدا کروائی. ایک چیز اور بھی یہاں میں نوٹس کرواؤں گی اس بندی کی کہ اس کا کہنا بھی یہی تھا اور میری سوچ بھی یہی تھی کہ اگر اس نے اس بندے کے ساتھ گھر نہیں بسانا ہوتا تو بچے پیدا نہیں کرتی. اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جو اب اس کی مزید اولاد ہونے والی ہے وہ بھی بیٹی ہے، یعنی پہلے بھی بیٹی تھی دوسری بھی بیٹی ہے، تو گھر تو وہ بسا رہی ہے. تو یہ شخص اس عورت کی ملکیت کے اوپر کا تو حقدار نہیں ہے دعوے کا. ہاں اس کا گھر انکمپلیٹ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ یہ اس کو بنا دے، تو اگر وہ بنوا کر دیتا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بنا کر دیتا تو اس عورت کو بھی زبردستی نہیں کرنی چاہیے میرے خیال سے. خیر دوستو آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور تھوڑی سی بات کرتی ہوں جناب ماہرہ خان کی شادی سے ریلیٹڈ. جی جناب کرنی تھی 2-3 دن پہلے لیکن موقع نہیں ملا، ریئیکشن لیندی ہو جاتا ہے، اب یہ بھی لیندی ہو رہا ہے. لیکن یہاں بتاؤں کہ میں بہت زیادہ حیرت کی شکار ہوئی ماہرہ خان کی شادی کو لے کر. میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی. ہاں یہ کنفرمڈ تھی میں کہ بھائی اس کی ایج اچھی خاصی، اور میں سب سے یہ کہتی تھی کہ یار 40 سے تو اوپر کی. ابھی بھی خیر جو ایج بتائی گئی مجھے تو کم ہی لگ رہی ہے.
تو یہ بندی جو ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، ایج اچھی خاصی ہے، لیکن دوستو حیرت کے پہاڑ مجھ پر تب ٹوٹے جب اس کی شادی میں پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا سارا تقریباً 14 15 16 سال کا بچہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کا بیٹا ہے. اور یعنی کہ اس سے چھپی رستم نے ایک شادی کر رکھی تھی، جو شادی اس کی ٹوٹ بھی گئی تھی، اور اس کا اتنا بڑا سارا بیٹا بھی ہے. تو بڑی حیرت ہوئی مجھے. ہم سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ماہرہ پتہ نہیں شادی کیوں نہیں کر رہی ہیں، ماہرہ سوچ سمجھ کے ہی شادی کریں گی، لیکن ماہرہ صاحبہ نے تو شادی کر رکھی تھی اور ایک بیٹا بھی تھا. جیسے کہ ہاں فضا علی کے لیے بھی میں خیر فضا علی کی بات لگاؤں گی تو کافی لینتھی ہو جائے گا، ہے نا، کافی لینتھی ہو جائے گا، اور اتنے لینتھی ریئیکشنز نہ آپ سن سکتے ہیں نہ میں ریکارڈ کر سکتی ہوں. فضا علی کی بات کریں گے پھر کبھی. اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا، لائک کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں عورتوں سے رکھے. ہمیں ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.